अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं एक नए नॉवल के साथ। उम्मीद है आपको ये नई कहानी ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पहला एपिसोड कैसा लगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मोहब्बत का सफ़र किस्त नंबर 1। सुरमई शाम के भोजल साए मलूक हाउस के संगे मरमर के दरो दीवार पर फैल रहे थे। पेंट हाउस की 24वीं मंजिल से नीचे फैला हुआ शहर किसी जलते हुए मज़ार जैसा लग रहा था, रोशन मगर गहरे सुकूत में डूबा हुआ। असफंयार मलूक ने अपने महंगे सिगार का आखिरी कश लिया। सुर्ख चिंगारी अंधेरे में चमकी और फिर उसने सुलगता हुआ टुकड़ा क्रिस्टल की ऐश ट्रे में बेरहमी से मसल दिया। उसकी गहरी पुरकशिश लेकिन सर्द आंखों में थकन और एक जुनूनी अज़म का अजीब इम्तिजाज था। 3 साल, पूरे 3 साल हो चुके थे इस होलनाक हादसे को, जिसने उसके छोटे भाई अरहम को इनसे हमेशा के लिए छीन लिया था। अरहम जो लंदन से पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आ रहा था और जिसने फ़ोन पर चहकते हुए कहा था, भाई मैं घर आ रहा हूँ एक ऐसी सच्चाई के साथ जो आप सबको चौंका देगी। मैंने शादी कर ली है, वो मेरी कायनात है। लेकिन अरहम मलूक हाउस ना पहुंच सका। शहर की सड़क पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसकी गाड़ी को कुचल दिया और वो राज अरहम के सीने के साथ ही खाक हो गया। वो लड़की कौन थी? अरहम ने इसका नाम, उसका पता कुछ भी तो नहीं बताया था। असफंद के पास सिर्फ एक अधूरा कड़वा सच था। उसके भाई की एक कानूनी बेवा थी जो शायद कहीं अकेली बेयारो मददगार ज़िंदगी गुजार रही थी या शायद मलूक ख़ानदान की दौलत के इंतज़ार में थी। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। असफद ने शीशे की दीवार पर मुट्ठी जमाई। उसकी आवाज़ में लोहे जैसी सख्ती थी। ये मलूक ख़ानदान का फ़र्ज़ है और अरहम का हक। शहर के दूसरे कोने पर एक छोटे से बोसीदा क्वार्टर में ज़िंदगी का एक बिल्कुल अलग मंजरनामा सांस ले रहा था। खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंके आयत के चेहरे पर बिखरे बालों को उड़ा रहे थे। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और सिलाई मशीन का पहिया घुमाने लगी। उसकी बड़ी गमनाक मखमली आंखों में एक ऐसा दर्द था जो किसी गहरे धोखे से जन्म लेता है। वो एक सिंगल मदर थी, एक ऐसी माँ जिसके पास अपनी 4 साला मासूम बेटी हुरैन के सिवा जीने की कोई वजह नहीं थी। आयत के दिल में अपने मरहूम शौहर के लिए मोहब्बत नहीं, सिर्फ और सिर्फ जहर जैसी तल्ख नफरत थी। वो एक अय्याश और झूठा इंसान था। आयत ने पास ही बिस्तर पर सोई हुई मासूम हुरैन के सर पर हाथ रखते हुए सोचा। उसकी मुट्ठियाँ भीज गईं। आयत के जहन में माजी की वो फिल्म एक बार फिर चली। अरहम, जिसने एक आम से कॉलेज के लड़के का रूप धार कर उससे कोर्ट मैरिज की थी, उसे उस छोटे से किराए के मकान में रखा और जब हुरैन की पैदाइश का वक्त करीब आया तो वो गायब हो गया। आयत ये ही समझती थी कि वो अमीरज़ादा इसके जज्बात और इज़्ज़त से खेल कर उसे एक खिलौना समझ कर छोड़ गया। वो नहीं जानती थी कि अरहम उसे धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि वो अपने मगरूर और सख्त गिर वालिदैन को मनाने मलूक हाउस जा रहा था, जब मौत ने उसे रास्ते में ही दबोच लिया था। आयत के लिए अरहम एक जिंदा गुनाह था, एक ऐसा नाम जिसने उसे सड़क पर ला खड़ा किया और माशरे के तानों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मैं तुम्हारे बगैर जीना सीख चुकी हूँ अरहम, और मैं अपनी बेटी को कभी तुम्हारा नाम नहीं दूंगी। उसने नफरत से सर झटका। अगली सुबह मलूक इंडस्ट्रीज़ का हेड ऑफिस मामूल के मुताबिक मसरूफ़ था। असफंयार मलूक ने अपनी ब्रांडेड घड़ी पर वक्त देखा और फाइल से नज़रें हटाए बगैर रिसीवर उठाया। उसका पुराना सेक्रेटरी अचानक नौकरी छोड़ गया था और उसे फौरी तौर पर एक पुरएतमाद और मेहनती असिस्टेंट की ज़रूरत थी। सर, नई सेक्रेटरी इंटरव्यू के बाद शॉर्ट लिस्ट होकर आ गई है। इंटरकॉम पर रिसेप्शनिस्ट की मौदबाना आवाज़ गूंजी। अंदर भेज दो, असफन ने रूखेपन से कहा। बारी शीशे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और वो अंदर दाखिल हुई। सादा सा सफ़ेद सूती सूट, कंधे पर लटकता दुपट्टा, चेहरे पर गज़ब का वक़ार और आंखों में एक गहरा खामोश खौफ।
اس کے ایک ہاتھ میں دفتری فائل تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس نے 4 سالہ حورین کا چھوٹا سا ہاتھ تھام رکھا تھا، جو ڈری ڈری نظروں سے اس بڑے سے آفس کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم سر، میں آیت ملک، اس نے دھیمی لیکن پراعتماد آواز میں اپنا تعارف کروایا۔ اسفند نے طویل قامت کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں آیت کے چہرے اور اس کی انوکھی جھیل جیسی گہری آنکھوں پر پڑی، وقت جیسے ایک سیکنڈ کے لیے تھم گیا۔ اسفند کے دل کے کسی نہاں خانے میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی بہت ہی شناسا سائے کو دیکھ رہا ہو، ایک ایسی کشش جو اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ پورے شہر میں ارحم کی بیوہ کے نام سے ڈھونڈ رہا تھا، وہ ملوک خاندان کے خلاف دل میں نفرت کا سمندر لیے خود چل کر اس کے سامنے اس کی سیکرٹری بن کر کھڑی ہو چکی تھی۔ آفس کے پرسکون اور اے سی کی ٹھنڈک سے ابھرتے ہوئے کیبن میں ایک عجیب سا سحر طاری تھا۔ اسفند یار کی گہری عقابی نظریں آیت کے چہرے پر ٹکی تھیں، جہاں خوف اور خودداری کی ایک خاموش جنگ جاری تھی۔ آپ کے ساتھ یہ بچی؟ اسفند کی باروب اور بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ اس کی نظریں آیت سے ہٹ کر 4 سالہ حورین پر ٹک گئیں، جس نے ڈر کر اپنی ماں کے سفید دوپٹے میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ آیت نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے لہجے کو جتنا ہو سکے رسمی بناتے ہوئے بولی، سر یہ میری بیٹی ہے حورین، میں ایک سنگل مدر ہوں۔ میں نے انٹرویو پینل کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اسے اپنے ساتھ لانا ہوگا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اس کی وجہ سے میرے کام میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اسفند یار ملوک، جو اپنی سخت گیری اور دفتری اصولوں کے معاملے میں ایک جلاد مانا جاتا تھا، اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں ابھرا۔ عام طور پر وہ کسی ایسی ملازمہ کو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کرتا جو دفتر کو ڈے کیئر سینٹر بنائے، لیکن اس وقت حورین کی معصوم صورت اور آیت کے لہجے کی سچائی نے اس کے اندر کے سخت گیر بزنس مین کو جیسے بے بس کر دیا تھا۔ ملوک انڈسٹریز میں ہمیں کام کی کوالٹی سے غرض ہے آیت، اسفند نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کا کام متاثر نہیں ہوتا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ آیت کے دل سے جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس نے تشکر آمیز نظروں سے اسفند کو دیکھا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ جب وہ مڑ کر کیبن سے باہر نکلی تو اسفند دیر تک بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کچھ غیر معمولی رفتار سے چل رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ارحم کے جانے کے بعد جس دل کو اس نے پتھر بنا لیا تھا، وہ اس اجنبی لڑکی کے سامنے اتنی جلدی موم کیسے ہو گیا۔ شام کو جب آیت اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں پہنچی تو اس کے اعصاب بری طرح تھکے ہوئے تھے۔ اس نے حورین کو چینج کروایا اور اسے دودھ کا گلاس تھماتے ہوئے خود کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ کھڑکی سے باہر چاند کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ چائے کا مگ ہاتھ میں لیے وہ صحن میں رکھی لکڑی کی ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جہاں اسفند یار کی دی ہوئی نوکری اس کے لیے ایک نئی امید کی کرن تھی، وہیں اس کے ماضی کے زخم رہ رہ کر اسے تڑپا رہے تھے۔ مرد کتنے بے رحم ہوتے ہیں، اس نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے تلخی سے سوچا۔ اس کی نظریں کمرے کے کونے میں پڑی ایک پرانی ٹرنک پر گئیں، جس میں ارحم کی دی ہوئی چند سستی چوڑیاں اور ایک گھڑی پڑی تھی۔ آیت کے دل میں ارحم کے لیے نفرت کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ تم نے مجھ سے جھوٹی محبت کے دعوے کیے ارحم، مجھے خواب دکھائے، اور جب ایک باپ کی ضرورت تھی تو تم مجھے اس بے رحم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ اگر تم زندہ بھی ہو تو میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ تمہیں کبھی سکون نہ ملے۔ آیت اس حقیقت سے بالکل لاپتہ تھی کہ ارحم اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اور نہ ہی وہ یہ جانتی تھی کہ جس نئے باس اسفند نے آج اس پر رحم کھایا تھا وہ اسی ارحم کا سگا بڑا بھائی تھا۔
دوسری طرف ملوک ہاؤس کے وسیع و عریض لاؤنج میں اسفندیار صوفے پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کی ماں بیگم ثروت ملوک تسبیح پڑھتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ اسفند بیٹا، کچھ پتہ چلا ارحم کی اس لڑکی کا؟ ثروت بیگم کی آواز میں اپنے چھوٹے بیٹے کے کھو جانے کا غم اور اس نام نہاد بیوہ کے لیے خاندانی نفرت واضح تھی۔ وہ ملوک خاندان کے نام پر کسی مڈل کلاس لڑکی کا دبا برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ اسفند نے ایک لمبی سانس لی۔ نہیں امی، ڈیٹیکٹیو ابھی تک اس قاضی کو ڈھونڈ رہا ہے جس نے ارحم کا نکاح پڑھوایا تھا۔ ارحم نے سب کچھ اتنے خفیہ طریقے سے کیا کہ کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا، لیکن میں ہار نہیں مانوں گا۔ ارحم کی بیوہ جہاں کہیں بھی ہے، میں اسے ڈھونڈ کر ملوک ہاؤس لے کر آؤں گا۔ وہ ملوک ہاؤس کا وارث اپنے بھائی کا حق ڈھونڈنے کے لیے بے چین تھا، لیکن تقدیر ملوک ہاؤس کے اس وارث کو روز صبح اسفند کے اپنے ہی کیبن میں اس کے سامنے لا کر کھڑا کرنے والی تھی، ایک بالکل نئے اور انجان روپ میں۔ ملوک انڈسٹریز کے پینٹ ہاؤس آفس کی فضا ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور سرد تھی۔ آیت کو دفتر جوائن کیے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی لگن، نفاست اور خاموشی سے کام کرنے کی عادت سے پورے سٹاف کو حیران کر دیا تھا۔ وہ 9 بجے سے 1 منٹ اوپر نہیں ہونے دیتی تھی اور اس کا کام اتنا پرفیکٹ ہوتا تھا کہ اسفندیار جیسا کایا انسان بھی اس میں کوئی نقص نہیں نکال پاتا تھا۔ حورین اکثر کیبن کے ایک کونے میں رکھی چھوٹی سی میز پر بیٹھ کر ڈرائنگ بکس میں رنگ بھرتی رہتی۔ وہ اتنی معصوم اور چپ چاپ تھی کہ کسی کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوتا۔ بدھ کی دوپہر، اسفندیار ایک اہم انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا جب اچانک اس کے کیبن کا دروازہ ہلکا سا کھلا۔ حورین، جس نے گلابی رنگ کا مومی کلر کریون لڑک کر اسفند کی باری میز کے نیچے چلا گیا تھا، دبے پاؤں اندر چلی آئی۔ آیت اس وقت دوسرے کیبن میں فائلز فوٹو کاپی کر رہی تھی، اس لیے وہ حورین کو روک نہ سکی۔ حورین نے میز کے نیچے جھک کر اپنا کلر اٹھایا، لیکن جب وہ سیدھی ہوئی تو اس کا سر اسفند کے گھٹنوں سے ٹکرا گیا۔ اسفند نے چونک کر نیچے دیکھا۔ کلائنٹ نے بھی حیرت سے اس معصوم بچی کو دیکھا۔ آیت اسی پل فائلز ہاتھ میں لیے کیبن میں داخل ہوئی۔ حورین کو اسفند کے اتنے قریب دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ حورین، باہر آؤ! آیت کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور حورین کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچنے لگی۔ I am so sorry sir, I am really sorry. یہ غلطی سے اندر آ گئی میں۔ اسفند نے اپنا ہاتھ اٹھا کر آیت کو بولنے سے روک دیا۔ اس کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے غیر ملکی کلائنٹ کی طرف دیکھا اور انگریزی میں مسکرا کر کہا، یہ ہماری کمپنی کی سب سے چھوٹی اور معصوم مہمان ہیں۔ کلائنٹ نے نرمی سے ہنس کر حورین کو دیکھا اور بولا، شی از بیوٹیفل اسفند۔ اسفند جھکا اور اس نے حورین کے گال پر ہلکی سی تھپکی دی۔ جاؤ بیٹا، مما کے ساتھ باہر جاؤ۔ آیت نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسفند کو دیکھا۔ اس مغرور اور باروب انسان کے اندر چھپی اس نرمی نے آیت کے دل پر ایک گہرا نقش چھوڑ دیا۔ وہ حورین کو لے کر باہر نکل آئی، لیکن اس کا دل ارحم اور اسفند کے موازنے میں لگ گیا۔ ارحم جو ہر ذمہ داری سے بھاگتا تھا، اور یہ اسفندیار ملوک جو اجنبیوں کے لیے بھی ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی رات بارش کی ہلکی پھوار نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آیت جب ٹیکسی سے اپنے کوارٹر کے باہر اتری تو اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور گلی میں آوارہ لڑکوں کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ آیت نے ڈر کر حورین کو اپنے سینے میں سے بھینچ لیا اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ کر تیز قدموں سے چلنے لگی۔ ارے واہ بھابھی جی، آج بڑی دیر کر دی آنے میں، ایک آوارہ لڑکے نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالتے ہوئے آواز کسی۔ آیت کے آنسو نکل آئے۔ اس نے تالے میں چابی گھمائی اور جلدی سے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ دروازے سے پیٹھ لگا کر زمین پر بیٹھ گئی اور سسکیاں لینے لگی۔ تم کیوں چلے گئے ارحم؟ اس نے اندھیرے میں چیخ کر اپنے شوہر کو پکارا، جس سے وہ صرف نفرت کرتی تھی۔
اگر تمہیں مجھے یوں سڑکوں پر رولنا ہی تھا تو کیوں میری زندگی میں آئے تھے؟ کیوں مجھے ایک ایسی ماں بنائے جس کا تماشا ہر کوئی بناتا ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارحم کا بھائی اس وقت ملوک ہاؤس کی اسٹڈی میں بیٹھا ارحم کی ایک پرانی ڈائری کے پتے الٹ رہا تھا، اس لڑکی کا نام ڈھونڈنے کے لیے جس سے ارحم نے شادی کی تھی۔ اگلے دن آفس میں اسفند نے آیت کو ایک خاص فائل تیار کرنے کے لیے اپنے کیبن میں بلایا۔ آیت کے چہرے پر رات کی بے خوابی اور رونے کے آثار صاف نمایاں تھے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اسفند نے سائن کرتے ہوئے قلم روکا۔ اس کی تیز نظروں نے آیت کے چہرے کا طواف کیا۔ آیت، سب ٹھیک ہے؟ اسفند کی آواز میں ایک دھیمی سی تشویش تھی۔ جی سر، سب ٹھیک ہے۔ آیت نے نظریں جھکا کر جھوٹ بولا۔ تمہاری آنکھیں جھوٹ بولنے میں بہت ماہر نہیں ہیں، اسفند نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر کوئی پریشانی ہے، مالی یا کوئی اور، تو تم ملوک انڈسٹری سے ایڈوانس سیلری لے سکتی ہو، یا اگر کوئی تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ آیت نے چونک کر سر اٹھایا۔ اسفند کی آنکھوں میں اس کے لیے جو خالص طرب اور تحفظ کا احساس تھا، اس نے آیت کے دل کو لرزا کر رکھ دیا۔ وہ ارحم کی بے وفائی کے بعد مرد ذات سے نفرت کرنا سیکھ چکی تھی، لیکن اسفند یار ملوک اس کے اس نظریے کو ہر روز توڑ رہا تھا۔ شکریہ سر، لیکن میں اپنے مسائل خود حل کر سکتی ہوں، آیت نے خود پر قابو پاتے ہوئے سردی سے کہا، اور فائل لے کر کیبن سے باہر نکل گئی۔ اسفند نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ تم جتنی دیواریں کھڑی کرو گی آیت، میں انہیں اتنی ہی نرمی سے گرا دوں گا۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن تمہارا درد اب میرا درد بنتا جا رہا ہے۔ ملوک انڈسٹریز میں کام کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، اور اسی دباؤ کے ساتھ اسفند یار ملوک کی نظریں آیت پر گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ جتنا آیت کو دور رکھنے کی کوشش کرتا، آیت کی سادگی اور اس کی خودداری اسے اتنا ہی اپنی طرف کھینچتی۔ اس روز ملوک انڈسٹریز کے نئے پروجیکٹ کی لانچنگ تھی، اور پورا آفس کسی جنگی لہر کی لپیٹ میں تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے، لیکن اسفند کے کیبن میں ابھی بھی فائل پریزنٹیشن پر کام چل رہا تھا۔ آیت نے تھکن سے چور ہو کر اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ حورین کافی دیر پہلے صوفے پر لیٹے لیٹے سو چکی تھی، اور اس کے ہاتھ سے رنگین پنسلیں فرش پر بکھری ہوئی تھیں۔ اسفند نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر آیت کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے نیچے حلقے بتا رہے تھے کہ وہ اپنی ہمت سے زیادہ کام کر رہی ہے۔ آیت، کام بند کرو، اسفند کی بھاری آواز کیبن کے سکوت کو توڑتی ہوئی گونجی۔ سر، بس یہ آخری شیٹ رہ گئی ہے، اگر یہ ابھی فائنل نہ ہوئی تو کل صبح۔ میں نے کہا نا، بس، اسفند نے تھوڑے جاہلانہ مگر پرواہ بڑے انداز میں فائل اس کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھ دی۔ تم انسان ہو، کوئی مشین نہیں ہو، اور حورین کو دیکھو، وہ کب سے سو رہی ہے۔ آیت نے مڑ کر صوفے پر سوئی معصوم حورین کو دیکھا تو اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ ایک مجرمانہ احساس جرم نے اسے گھیر لیا۔ وہ کیسی ماں تھی جو اپنی بیٹی کو اس طرح رات گئے تک دفاتر کے سرد صوفوں پر سلانے پر مجبور تھی؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسفند اپنی کرسی سے اٹھا اور آیت کے قریب آیا۔ اس نے جھک کر نہایت نرمی سے سوئی ہوئی حورین کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ حورین نے نیند میں ہی اپنا چھوٹا سا سر اسفند کے چوڑے شانے پر ٹکایا اور اس کے کوٹ کو مٹھی میں دبوچ لیا، جیسے اسے ملوک خاندان کے خون کی گرمائش کا لاشعوری احساس ہو گیا ہو۔ آیت یہ دیکھ کر شدر رہ گئی۔ سر، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اٹھا لوں گی، آپ پلیز۔ آیت، تم اپنا بیگ اٹھاؤ اور میرے پیچھے آؤ۔ میں تم لوگوں کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، اور اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی، اسفند نے اپنے مخصوص حاکمانہ انداز میں کہا، جس میں اس وقت صرف اور صرف تحفظ تھا۔ سیاہ رنگ کی لگژری کار شہر کے تاریک اور بارش سے دھلی سڑکوں پر تیر رہی تھی۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی، بس ہلکی سی دھیمی موسیقی پس منظر میں چل رہی تھی۔ آیت پچھلی نشست پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی،
جبکہ حورین اسفند کے برابر والی سیٹ پر لگی چائلڈ سیفٹی بیلٹ کے سہارے سکون سے سو رہی تھی۔ آیت کا دل عجیب وسوسوں کا شکار تھا۔ وہ ارحم کے دھوکے کے بعد ہر مرد کو شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی، لیکن اسفند کا یہ روپ، یہ خلوص اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جب گاڑی آیت کے پسماندہ محلے کی تنگ اور اندھیری گلی کے موڑ پر رکی تو اسفند نے شیشے سے باہر کا منظر دیکھا۔ گلی کے نکڑ پر وہی آوارہ لڑکے کھڑے تھے جو روز آیت کو دیکھ کر فکرے کستے تھے۔ کار کی چمکتی ہوئی لائٹس اور برانڈڈ گاڑی دیکھ کر وہ سب چونک گئے۔ اسفند نے گاڑی کا انجن بند کیا اور اتر کر حورین کو گود میں اٹھایا۔ آیت جلدی سے اتری اور اپنے کوارٹر کا دروازہ کھولا۔ اسفند نے اندر جا کر حورین کو احتیاط سے بستر پر لٹایا۔ جب وہ مڑا تو اس نے اس چھوٹے سے سیم زدہ کمرے کا جائزہ لیا جہاں ایک پنکھا ہلکی سی آواز کے ساتھ چل رہا تھا اور ایک کونے میں ارحم کا وہ پرانا ٹرنک رکھا تھا۔ اسفند کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم اس جگہ رہتی ہو آیت؟ ایک اکیلی جان اس ماحول میں؟ آیت نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے خوددار لہجے میں کہا، سر، غریبوں کے محل ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ میرا گھر ہے، یہاں میری عزت محفوظ ہے۔ اسفند نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں غربت تھی مگر غیرت کا ایک ہمالیہ کھڑا تھا۔ تمہاری عزت کی حفاظت اب صرف تمہاری ذمہ داری نہیں ہے آیت، اسفند نے گہرے لہجے میں کہا اور بغیر کچھ مزید بولے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح ملوک ہاؤس کے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کا ماحول انتہائی گرم تھا۔ اسفند کے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کا فون آیا تھا۔ سر، ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ ہمیں ارحم سر کے اس دوست کا پتہ چل گیا ہے جو ان کے نکاح کا گواہ تھا۔ اس کا نام کاشف ہے اور وہ اس وقت شہر واپس آ چکا ہے۔ میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ شام تک ارحم سر کی بیوہ کا نام اور تصویر ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اسفند کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ بہت اچھے کاشف، بہت۔ کاشف کو ملوک ہاؤس لے کر آؤ، میں خود اس سے بات کروں گا۔ ثروت بیگم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا۔ اسفند، اگر وہ لڑکی کوئی لالچی اور گھٹیا خاندان کی ہوئی تو میں اسے اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرنے دوں گی، یہ یاد رکھنا۔ اسفند نے سنجیدگی سے کہا، امی، وہ جو کوئی بھی ہے وہ ارحم کی پسند تھی، اور اگر اس کا کوئی بچہ ہوا تو وہ ملوک خاندان کا خون ہوگا۔ میں اپنے بھائی کی امانت کو سڑکوں پر رولنے کے نہیں دے سکتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ارحم کی وہ امانت اس وقت ملوک انڈسٹریز کے کیبن میں بیٹھی ملوک خاندان کے نام پر لعنت بھیج رہی تھی، اور تقدیر ان دونوں کو ایک ایسے موڑ پر لانے والی تھی جہاں محبت اور نفرت کا یہ تصادم پورے شہر کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔